जी नाजरीन, खुश आमदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रफ़ाकत साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी, खैरियत से। आप अपना पूरा जी इसमें ग्रामी बता दीजिए ताकि हमारे नाजरीन को पता चल जी जाए। जी मैं रफ़ाकत उमर मेरा नाम है जी जी और जी मैं इलेक्शन सेल से मेरा ताल्लुक है। जी कराची जी। कैबिनेट का मैं मेंबर हूँ। ठीक है जी सर, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से आप देख रहे हैं किस तरह से आवाम भी परेशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 27 फरवरी को एक बड़ा मार्च करने जा रही है। इसमें आवाम का भी जिस तरह से बताया जा रहा है कि भरपूर उनको सपोर्ट मिल रही है। मज़ार कायद से इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं ये मार्च को? देखें, जो पब्लिक इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे ज़रूर हैं। उसको प्राइम मिनिस्टर साहब भी, फेडरल जो कैबिनेट है वो समझती है कि आवाम परेशान है, इश्यूज़ देखे जा रहे हैं और जितनी इसमें कंपनसेट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। बाकी जहाँ तक बात अपोजिशन की है, ये इनका आपस में इत्तेहाद है नहीं और ये आपस में तीन पार्टीज़ हैं, ये आपस में बैठ नहीं सकती। तो क्या पिद्दी का शोरबा वो आवाम वो भी देख लेंगे। 27 मार्च का इनका, 27 फरवरी का इनका जो शो है। अदम एतमाद के हवाले से भी काफ़ी आप देख रहे होंगे। देखिए, वो जो मीटिंग्स हो रही हैं इनकी अदम एतमाद की, और उसके बाद जब ये निकलते हैं इनके चेहरे बता देते हैं कि किस जगह खड़े हैं। उनके परेशान हाल उतरे हुए जो चेहरे हैं वो बता देते हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है। और ये टाइम गुजार रहे हैं, किसी तरह इन्होंने अपने लोगों को इंगेज किया हुआ है कि जी हम अभी ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं। तो ये 3.5 साल गुजार चुके और इनके पास कुछ भी नहीं है। वो आपस में एक जगह बैठ नहीं सकते और जहाँ ये जा रहे हैं आपस में भी बैठ रहे हैं तो इनको मायूसी हो रही है क्योंकि इनकी आपस की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। तो ये नाकाम हो चुके हैं मुकम्मल तौर के ऊपर और आपको नज़र आएगा कि ये इसमें मायूस होंगे इस दफ़ा। अच्छा सर, इत्तेहादियों का किस तरह से सपोर्ट है अदम एतमाद को लेके? तमाम इत्तेहादी एक पेज के ऊपर हैं और इसमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ, पीटीए के साथ तमाम इत्तेहादी एक पेज के ऊपर हैं और सब ऑन बोर्ड हैं और कोई भी खलफशार या कोई भी गैप नहीं है इत्तेहादियों के अंदर। और जिस तरह आपने देखा होगा कि एमकेएम का भी स्टेटमेंट आपके सामने है, वो भी साथ खड़ी है और काफ लीग के पास भी ये लोग गए और पुराने जो दुश्मनियाँ थी उसको छोड़ के ये गए और उनको मायूसी हुई है वहाँ पे। उसके बाद जब ये निकले इनके चेहरे बता रहे थे, उम्मीद एक लेके गए थे, तो इनको नाकामी हुई है। तो तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अपोजिशन को जो उससे हौसला अफजाई हो। और पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह अपने 5 साल पूरे करेगी इत्तेहादियों के साथ और इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी। लास्ट ईयर में आप देखेंगे जब 5 साल ख़त्म होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पहले से बहुत आगे आपको नज़र आएगा। सर लेकिन अभी हम पहले से तो बहुत पीछे देख रहे हैं पाकिस्तान को। जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं आवाम के ऊपर, एक जो आम शहरी है वो अपनी ज़िंदगी गुजारना उसका जब मुहाल हो चुका है, लोग खुदकुशियों पे उतर आए हैं। तो किस तरह से, मतलब अगर हम आइंदा अगर 5 साल की हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी आधी आवाम तो भूखी मर जाएगी। नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जो वो अकेला मुल्क नहीं है जो इस टाइम पे सर्वाइव कर रहा है। ये जो हालात इनसे जो फेस कर रहे हैं दुनिया में, आप देखें कभी हमने अमेरिका या कनाडा, हमने ऑस्ट्रेलिया में नहीं सुना होगा कि वहाँ पे भी लोग निकले और रोडों पे। अमेरिका के इस टाइम पे जो हालात हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हम तो फिर भी तीसरी दुनिया के मुल्क कहलाते हैं। ये इन मुल्कों के हालात आप देखें, बड़े ख़राब हालात है, पूरी दुनिया से गुजर रही है। और ममालिक से क्यों अपने आप को कंपैरिजन करते हैं? हम क्यों उनसे इंस्पायर होकर उनकी मिसाल देके जो है टीवी चैनल्स पे और जो है प्रोग्राम में जिक्र कर रहे होते हैं? हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को एक अपनी मिसाल कायम करनी चाहिए। पाकिस्तान कल अमेरिका भी पाकिस्तान की मिसाल दे कि वो पाकिस्तान देखो ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने अपनी आवाम को भी सपोर्ट किया, उनकी वेजेस बढ़ाई उन्होंने, अपनी आवाम को देखो किस तरह से महंगाई के दौर में जो उनको हर तरह की सहूलियात फराम की है। मैं चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान को उस तरह से बनाए, लेकिन जब हम दूसरी ममालिक की मिसाल देके जो है मुकाबला कर रहे होते हैं ना कि वहां पर देखो उसके उनकी आवाम ने प्रोटेस्ट किया, तो कराची में आवाम कितनी प्रोटेस्ट कर चुकी है, कितनी सियासी पार्टीज जो है प्रोटेस्ट कर चुकी हैं, वो नजर क्यों नहीं आता? अच्छा, इसमें जो है आपने बिल्कुल सही कहा है, वाकई में ऐसा होना चाहिए और ऐसा है। आप अगर देखें कोरोना पेंडेमिक जो आया पूरी दुनिया में, जो है ना, बड़ी दुनिया हमारे पड़ोस में, आप देखें इंडिया, हम बात करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो है ना, पाकिस्तान ने एक रोशन सितारे की तरह उभरा है। आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को जो है वो इंडोर्स किया कि पाकिस्तान के जो इकदाम है, फिर उसके बाद जो बिल्कुल जो निचला तबका था उसको उस अलमियत से निकालने के लिए जो इकदाम किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरी दुनिया ने सराहा है। आप देखें पूरी दुनिया ने इन चीज़ों को, पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया और इसको फॉलो कर रही है दुनिया कि हमने जो इकदाम उठाए हैं जितने भी थे कोरोना पेंडेमिक दौरान। अभी आप देखें रिसेंटली जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो आपके बिल्कुल निचले तबके को उठाने के लिए लेके किए जा रहे हैं। जो एहसास प्रोग्राम के तहत या कामयाब जवान के तहत, अभी कामयाब जो है वो दुकानदार एक प्रोग्राम हमारा एक आ रहा है कि जो हमारा शॉपकीपर जो है, जो दुकानदार है,
اس کو ہم ریلیف دیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو انہینس کر سکے. ایس ایم ای انڈسٹریز جو ہے ہماری اسمال میڈیم انٹرپرائز جو ہے اس کو کبھی کسی نے ان کو انٹرٹین نہیں کیا کسی نے. ہم جا کے ان کو بھی لون دے رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو نچلا ہمارا طبقہ ہے یہ اوپر آئے جا کے. یہ اقدامات پوری دنیا میں آپ باقی کنٹریز کو دیکھیں, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس دنیا میں بھی نہیں اٹھائے کر, وہ مثال دے رہے ہیں ہماری. بالکل ٹھیک ہے رفاقت صاحب, لیکن بات یہاں پر یہ ہے جو آپ ابھی کامیاب جوان پروگرام کی بات کر رہے ہیں, اس میں کتنے ہمارے مطلب جاننے والے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہم نے جو ہے آپ کا آن لائن وہ ہے رجسٹریشن وغیرہ کروائی, لیکن اس طرح کا رسپانس نہیں آیا. یہ کن کو مل رہا ہے کامیاب جوان کے جو آپ لوگ چیکس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ میں کافی دیکھتی رہتی ہوں, لیکن ایک مطلب میرے اپنے سرکل میں یا کہیں میرے جاننے پہچان میں مجھے نہیں پتا کہ کسی کو ملا ہو. اچھا, میں آپ کو اتفاق کے بتاؤں کہ میرے بھی کسی جاننے والوں کو نہیں ملا. چلیے تو بہت ہی مزے کی بات بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے. میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. ٹوٹلی بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ بینکس ہیں وہ اس کو دیکھ لیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. کچھ ان کی فارمیلٹیز ہیں, لوگوں کو اویئرنیس ہے. میں سمجھتا ہوں جا کے یہ احساس کے جو پروگرامز ہیں, یہ 30 پروگرامز ہیں جو چل رہے ہیں وہ احساس کے. میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو پتہ ہوں گے, تو ہم جس سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہیں, اور کافی زیادہ پروگرامز ہیں. لوگوں کو اویئرنیس کی شاید تھوڑی سی کمی ہے, باقی بالکل ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہے اور اس میں کوئی پولیٹیکل یا کوئی فیوریٹزم نہیں ہے اس کے اندر. میرٹ کے ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. دیکھیں سندھ کے اندر جو ہے نا, وہ سندھ کے اندر ابھی احساس کے اندر جو کامیاب جو ہے نا 8 ارب روپے کے قرضے دیے گئے ہیں. ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی لاسٹ ویک ایسا عثمان ڈار صاحب آئے تھے کراچی کے اندر, تو کراچی کے نوجوانوں کو بڑے پیمانے پہ قرضے دیے گئے ہیں. وفاق کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کراچی کے جو نوجوان ہیں, کراچی کے جو لوگ ہیں, اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگ. عمران خان سے جب شکوہ کیا جاتا ہے نا تو ہمیں اس کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو مطلب ہوپ بھی تو ایسی بندے سے ہے نا, کم از کم آپ اگر شکوہ کر رہے ہیں ہوپ ایسے پہلے جو ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم ہے اور ہوپ کس سے ہوگی؟ اب ہم سندھ کے وزیر اعلیٰ اپوزیشن بھی ہے نا, کہ آپ خان صاحب والا کام کر دیں. اپوزیشن بھی دعوے کر رہی ہے نا کہ عوامی حمایت ہمارے ساتھ ہے, لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں, مگر پھر لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترنا بھی ان کا فرض ہے. بالکل ان کا فرض ہے, وہ پورا اتر رہے ہیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے. پوری کوشش کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آخری سال جو ریلیف کا سال ہوگا, اور پوری جس طرح کے مائنڈز بچھا کے گئی تھی پچھلی گورنمنٹ جو ہے, وہ ہمارے جو فائننس سے لوگ جو تعلق رکھتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہر چیز میں آپ نے اپنے موٹر ویز, اپنے ادارے, اپنے ایئرپورٹس آپ نے گروی رکھ کے آپ نے قرضے لے لیے, اور آپ نے کوئی پیمنٹس نہیں کیا. آپ نے جا کے وہ آپ نے سب آپ نے چھوڑ دی, اگلی گورنمنٹ آگے کرے گی, اس نے پیمنٹس دینی ہے. اب اس گورنمنٹ نے آپ کا لون واپس بھی کرنا ہے, قرضے اتارنے بھی ہیں, اور آپ کے اس حالات کے اندر جو کورونا کے حالات تھے, باقی جو کرائسس ان کے اندر ملک کو بھی چلانا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت بہتر طریقے سے کی گئی ہیں. انٹرنیشنلی جو کرائسس تیل کے سب سے بڑے جو آپ کے سامنے آئے ہیں, یوکرین رشیا کا جو ایشو آیا, ساری چیزیں یہ انٹرنیشنلی دنیا کے اندر ہیں. کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کو اس سے غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں, یہ ہماری جو ہے نا وہ پر جو بائنگ پاور ہماری کتنی ہے, وہ جو انٹرنیشنلی جو پرائسز ہیں وہ ہیں, ہمیں اس سے فائٹ کرنی ہے. حکومت اچھا میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, حکومت جتنا ریلیف دے سکتی ہے اس میں دے رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکسز کم کیے گئے ہیں, لیوی کم کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکتا ہے پرائم منسٹر صاحب ان کو جو سجیسٹ کیا جاتا ہے, لاسٹ ٹائم 1 مہینہ پہلے نہیں کیا گیا اضافہ, لاسٹ 15 دن پہلے جو تھا 9 روپے سجیسٹ کیے گئے تھے, 5 روپے اضافہ ہوا. ابھی آپ دیکھیں کہ ہائیسٹ ریٹس چلے گئے انٹرنیشنلی جو مارکیٹ کے اندر. ابھی تو اچانک آپ نے 12 روپے اور کتنے پیسے تقریباً 13 روپے کے قریب بڑھا دیے. دوسرے جب خان صاحب کنٹینر پہ تقریریں کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بس جیسے ہی آپ لوگوں کی گورنمنٹ آئے گی تو دنیا بدل دیں گے, مگر اب 3.5 سال بعد گزرنے کے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر تک لے کے جائیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے بھی جتنی بھی گورنمنٹ سے ہم مایوس تھے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی, نون لیگ کی رہی, ان سے یہی تو ساری جو ہے عوام کو شکایات تھیں کہ وہ ہمیشہ خواب ایسے دکھاتے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب آ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اپنا سارا ملبہ پچھلی گورنمنٹس پہ ڈال کے کہتے تھے کہ اگلے مزید 5 سال. تو اگر یہی چیز پی ٹی آئی کر رہی ہے اس وقت, تو پھر پی ٹی آئی کو ان سے آپ جو ہے وہ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر عوام میں اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ کوئی نیا پاکستان آ جائے گا, تو پھر اس کے ثمرات بھی تو عوام تک نظر آنے چاہیے نا. صرف قرضے دینے سے یا عوام کو جو ہے وہ احساس پروگرام سٹارٹ کر کے انہیں صرف پیسے دینے سے نہیں اس کا جو ہے مسئلے کا حل ہے. دیکھیں اس طرح کی بھی بول پڑ رہی ہے, مطلب وہ آپ کے اتحادی ہیں, لیکن وہ لوگ بھی مطلب بولتے ہیں غلط تو غلط ہے. مطلب مہنگائی جو ہے مطلب نہیں افورڈ کر سکتی عوام, پھر بھی مہنگائی پہ مہنگائی کی جا رہی ہے. جی ڈی اے کے ایشو نہیں, ہماری پارٹی کے ودن پارٹی ہم سب خود بھی متاثر ہیں ان سے. ظاہر ہم اسی سوسائٹی میں ہم بھی رہتے ہیں.
وہ بات ضرور کی جا رہی ہے، لیکن جو ریلیف ہے وہ اس میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ دیا جائے. خود ہماری پارٹی کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اچھا، جہاں تک بات رہی خان صاحب کے جو کنٹینر کے اوپر، وہ دیکھیں ان کو آئیڈیا تھا کہ ملک کوئی خراب اور بڑی بری حالت تھی، لیکن اتنی بری حالت کے اندر ہے یہ نہیں پتا تھا ان کو کہ اتنی بری حالت کے اندر ہے. اور اس ملک کے ساتھ 70 سال کے اندر جو ہوا تو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. انشاءاللہ پاکستان آج سے پہلے جہاں پہ کھڑا تھا ہم امید کرتے ہیں، بلکہ پوری انشاءاللہ عزم کے ساتھ پرائم منسٹر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت بہتر پاکستان نظر آئے گا. باقی جہاں تک رہی بات ہر لیول کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے. وہ اگر آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو جتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے وہاں ان کو بھی دیا جا رہا ہے. ایس ایم ای کی میں نے بات کی، وہاں ان کو جتنا ریلیف دیا جا رہا ہے لون کی صورت میں، ویسے جو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے ان کو بھی کیا. پھر بھی نچلا جو آپ کا طبقہ ہے، پھر دیکھیں احساس جو ہے وہ پرام یہ نچلے طبقے کے لیے بالکل. آپ وہاں پہ خان صاحب تو جو وہ آپ کے انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان سے لے کر جو فٹ پاتھ پہ رہنے والے ان کے لیے بھی انہوں نے پناہ گاہیں، احساس پرام اور ساری چیزیں ان کے لیے بھی کی ہیں. یہ واحد آپ کا پرائم منسٹر ہے جو دنیا پوری اس کی رسپیکٹ کرتی ہے. اور آپ کے ملک کے اندر بھی یہ ایک جو وہ متوسط طبقے سے لے کر اور یہ ہائی کلاس آپ کے اور نیچے فٹ پاتھ تک کے لوگوں کے لیے جو سوچ رہے اور اقدامات کر رہے ہیں. آج تک آپ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں فکر کی کہ جو فٹ پاتھوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں یہ بھی انسان ہے، جو مڈل کلاس ہے آپ کی، ان کی بھی کوئی عزت نفس ہوتی ہے. عزت نفس کے ساتھ ان لوگوں کو کاروبار کے مواقع بھی دی جا رہے ہیں، نوجوانوں کو لون کی صورت کے اندر اور اسکالرشپ دی جا رہی ہیں تاکہ وہ تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور کوئی کاروبار بھی اپنا کر سکیں. تو بگاڑ بہت زیادہ تھا، خرابی بہت زیادہ تھی، ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ خراب صورتحال ہے ملک کی. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی ایک کرونا پینڈیمک جو آئی پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. تو ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو اپنی پورے لائف کے اندر مشکل انہوں نے ٹاسک لیے اور ان سے نکالا ہے. اس دفعہ بھی پاکستان کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، وہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالیں گے. اور سر 3.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ کب مشکلات سے نکالیں گے؟ دیکھیں 3.5 سال کے اندر تو پہلا سال آپ کے سامنے تھا کہ جو پچھلی گورنمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ صحیح کرنے کے اندر جو ساری چیزیں تھیں، اس کے بعد آپ کے پاس فوراً کرونا آ گیا اس کے بعد. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے سامنے کی چیزیں ساری کے پوری کوشش کی گئی کہ جس طرح پہلے لاک ڈاؤن کی صورت کے اندر چولہا نہ بجھے غریب آدمی کا، عام آدمی کا چولہا نہ بجھے. اور اس ٹائم پر ہمارا سروائیول کا ٹائم ہے، یہ ہمارا چولہے نہیں بجھے لیکن لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں. دیکھیں یہ ساری صورتحال بالکل ہیں، چیزیں ہیں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کا اگلا سال جو ہو آپ کو بالکل واضح فرق نظر آئے گا. کچھ انٹرنیشنلی کچھ کرائسس ہیں، کچھ ہمارے انٹرنل کرائسس بھی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں. اپوزیشن سے جو ہے وہ بالکل صبر ہو نہیں رہا. اور یہ 3.5 سال ہو گئے یہ سڑکیں ناپ کے جو ہے نا یہ خود کام انہوں نے کچھ کیا نہ یہ کرنے دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آپ اپنی ایکسپورٹس دیکھیں، آپ کی اکانومی، آپ کی جی ڈی پی آگے کی طرف جا رہی ہے. جو کہا جا رہا تھا جی مائنس کے اندر ہے اور پاکستان تو دیوالی ہونے جا رہا ہے، یہ گرو کر رہی ہے. یہ چیزیں آپ کی گرو کر رہی ہیں، آپ کی انڈسٹری گرو کر رہی ہے. ہاں آپ کے ملک میں دیکھیں ایک سسٹم بگڑا ہوا ہے. اب یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، میں یہ بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس ساری گروتھ کے جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک نہیں پہنچے. اس کی وجہ جو ہے آپ کا سسٹم ہے. سسٹم راتوں رات نہیں ٹھیک ہو سکتا. آپ کے ہاں ایک ہی گلی کے اندر 3 مختلف ریٹس ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر. آپ کے ملک کے اندر کوئی چیز امپلیمنٹ آپ کی گورنمنٹ ریٹ آپ کے امپلیمنٹ نہیں ہوتی. سندھ کے اندر تو خاص طور پر ہم لوگ زیادہ متاثر ہیں کیونکہ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوا کرتی تھی کسی ٹائم کے اوپر، وہ کنٹرول کرتی تھی پرائسز. کچھ بھی نہیں ہے. وجہ یہ کہ پروونشل جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ عوام متاثر ہوں. وہ ان کا ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے ان کا کہ جی وہ لوگ بالکل ہائپر ہوں، وہ پریشان ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو ایشو ہی نہیں ہے. بھائی پروونشل گورنمنٹ 18ویں ترمیم جو ہر بات میں آپ کہتے ہیں آپ کا اختیار ہے، یہ آپ نے پرائسنگ آپ نے کرنی ہے، کنٹرول آپ نے کرنا ہے. آپ کی کمیٹیز 11 سال سے غیر فعال ہیں. وجہ یہ کہ آپ اس پہ کام نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور انشاءاللہ اس میں بہت پہلے سے صورتحال بہتر ہے. یہ بات بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. ثمرات نیچے تک اس طرح نہیں آ رہے، لیکن اس میں بھی سسٹم کی ہمارا فیلئر ہے. سسٹم کو اتنا اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، بہتر کیا جا رہا ہے. ٹائم لگے گا انشاءاللہ اس میں، لیکن چیزیں ضرور بہتر ہوں گی. 3.5 سال گزر گئے ہیں تو کم از کم ہنگامی بنیادوں پہ جس طرح ٹیکس کے آپ نے جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپرٹ بٹھا کے اور فوراً جتنی بھی آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. سارے انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو اگر آپ اپنے جو ہے وہ خزانے بھرتے رہیں گے تو عوام بیچاری تو بے حال ہو جائے گی اور متوسط طبقے کی ہی نوکریاں چلی گئی ہیں، چاہے وہ کووڈ کا پینڈیمک تھا یا کچھ اور.
مگر یا بین الاقوامی جو بھی فیکٹرز تھے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ عوام جو ہے وہ اپنے نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، اپنے سستے گھر جو ہے وہ یہی بھی سندھ والے حصے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے ان تک کوئی اس قسم کی کوئی چیز پنجاب وغیرہ کے لیے تو ہے مگر سندھ سے جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ذرا جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ ایسے اقدامات کریں. اور یہ تیل پرائسز وغیرہ کچھ چیزیں عوام کے اوپر نہ ڈالیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ کوئی ایسی اپنی ایکسپرٹس بٹھا کے اور اس کے لیے کوئی متبادل راستہ نکالیں. یہ نہیں ہے کہ سارا جو ہے وہ ٹیکس آپ نے عوام سے ہی لینا ہے، کیونکہ عوام تو اس وقت پہلے ہی بیچاری حالات کی چکی میں پس چکی ہے، غربت کی چکی میں پس چکی ہے. اور امیر آدمی جو ہے وہ اور جو سب سے غریب ہے اس کے درمیان کا جو طبقہ ہے جو کہ سب سے زیادہ ہے پاکستان میں، ان کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت بوجھ ہے بالکل ٹیکسز کا. اچھا جی، اس میں جو گھروں کا جو ہے جہاں تک آپ کے سامنے ہے کہ یہ نیا پاکستان ایک ہاؤسنگ لون اسکیم بھی اس ٹائم پہ چل رہی ہے، اور بینکس جو ہے وہ تمام بینکس، کوئی ایک بینک نہیں، تمام بینکس، اسٹیٹ بینک اس کو مانیٹر کر رہا ہے اور بڑی لون دے رہے ہیں وہ، اور 2.5 کروڑ تک کے لون ہے. اس میں آپ گھر خریدنے کے لیے بھی آپ کو لون دیے جا رہے ہیں، آپ گھر آپ نے اگر تعمیر کرنا ہے اس کے لیے بھی لون دیے جا رہے ہیں. اور اس میں سبسڈائز یہ پروگرام ہے، اور اس میں لویسٹ ریٹس کے اوپر، لویسٹ انٹرسٹ کے اوپر یہ لون دیے جا رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر اس سے بڑا کبھی بھی ایک لون کا پروگرام کبھی نہیں آیا آپ کے گھروں کے لیے. تو اس میں انڈسٹری آپ دیکھیں، آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری وہ اسی لیے ہاؤسنگ، تاکہ جو گھروں کا ایک ایشو ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے. ہاؤسنگ انڈسٹری کو جو ہے وہ ایک انڈسٹری کا درجہ دیا گیا، اور آپ کا ریکارڈ تعداد کے اندر آپ کی اس انڈسٹری نے گرو کی ابھی پچھلے 1.5 سال کے اندر. اگر ریکارڈ اس میں گرو کی اور ریکارڈ انویسٹمنٹ اس میں ہوئی ہے. کچھ ایک منسٹری اسکیم بھی لائی گئی تھی اس کے اندر. اس کی وجہ یہی تھی کہ جو لوگ رہائش کے حوالے سے پریشان ان کو ریلیف مل سکے. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرضے بھی جاری کیے گئے ہیں، ابھی بھی بینکس دے رہے ہیں اور تمام بینکس دے رہے ہیں، اور اس میں اسٹیٹ بینک بڑی اسٹرکٹلی اس کو مانیٹر کر رہا ہے. اور اب عوام کو اویئرنیس کی تھوڑی سی ضرورت ہے. آپ بینک جائیں، جو بھی بینک آپ کے نیئرسٹ ہے، ہر بینک اس میں، ہر کمرشل بینک اس میں لون دے رہا ہے. آپ جائیں، آپ کو جو ہے وہ 3 سال سے لے کر 20 سال تک کی مدت کے قرضے دیے جا رہے ہیں آسان شرائط کے اوپر. اس میں جو ہے آپ جائیں، آپ اپنے بینک سے پتہ کریں، آپ کو لون دیا جا رہا ہے، اور یہ ہائیلی سبسڈائز یہ اسکیم ہے. تو اس میں بھی مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو کرائسس تھے آپ کے ملک میں، تو 70 سال سے اگر کچھ ہم انہوں نے کیا وہ ہوتا تو اس طرح یہ سڑکوں پہ ہماری اپوزیشن جو ہے یہ خوار نہ ہو رہی ہوتی. تو یہ ساری چیزیں اب لوگوں کو امید عمران خان سے تھی. عمران خان آیا، وہ ہر لیول کے اوپر، ہر کیٹیگری کے اندر وہ کام کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کی ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ ہو، ایکسپورٹ زیادہ ہو، اور پوری دنیا میں میڈ ان پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہو. جو کہ آپ دیکھیں، آپ کو میڈ ان پاکستان دنیا میں نظر آ رہا ہے اس ٹائم کے اوپر. آپ ریسنٹلی آپ نے اگر دیکھا ہو، آپ کے چاول کے حوالے سے انڈیا پریشان ہے کہ پوری انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر رائس کے حوالے سے پاکستان چھا گیا ہے. ایک فیبرک کے اندر، اس کے اندر پاکستان اس ٹائم کے اوپر، ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے پاکستان، فیصل آباد جو 20 سال سے آپ کی انڈسٹری بند پڑی تھی وہ چل پڑی ہے. اور پاکستان نے بنگلہ دیش اور انڈیا، آپ کے جو نیئرسٹ کنٹریز ہیں، ان کے تمام آرڈرز جو ہے پاکستان لینے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور پاکستان ٹیکسٹائل میں بھی چھایا ہوا ہے اس ٹائم کے اوپر. تو عمران خان تو چاہتا ہے آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھے، آپ کی پروڈکٹس پوری دنیا میں جائے، میڈ ان پاکستان پوری دنیا میں پھیلے. پھر اس کے بعد وہ چاہتا ہے نچلا جو طبقہ ہے اس کی بھی زندگی میں بہتری آئے. تو اس کے لیے جو جابز ہیں ان کے حوالے سے ان کے حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے. اور اسمال انڈسٹریز جو انٹرپرائزز ہیں ان کے لیے بھی لون دیے جا رہے ہیں، تاکہ نوجوان بجائے جاب کریں وہ اپنا کاروبار کر کے اوروں کو جابز دے سکیں. اچھا اس سیکٹر میں بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو بھی اس طرح کے وفاقی حکومت نے اقدامات کیے ہیں کہ وہ لونز دے رہے ہیں، گھر کے لیے دے رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے منہ میں نوارا ڈالنے کے بجائے انہیں خود کھانے کے قابل بنایا جائے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انڈسٹری بالکل گرو کر رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی جو بہت سی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، فیول کی جو پرائس ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے، اور جو را مٹیریل ہے، جو ہمارا خام مال ہے، اس کی پھر اس طریقے کے ٹیکسز اور اتنے لگائے گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی انڈسٹریل سیکٹر ہے ہمارا وہ بری طرح سے متاثر ہے. اور آپ نے جو اقدامات کیے ہیں، آپ کی گورنمنٹ نے، آپ کا جو ہمارا جتنا بھی ہمارا مل اونر طبقہ ہے وہ اس سے اتنا جو ہے وہ سہمت نظر نہیں آتا. ان کو جو ہے بہت زیادہ، کتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ یہاں سے بند کر کے اب نہیں، اگر یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے ہمارا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دن بدن، اس میں وقتی طور پہ تو کسی دن بہت زیادہ کوئی جو ہے وہ نظر آتا ہے، مگر ایک جو کنٹینیوس پروسیس ہے، کنسٹنٹلی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے ہمارا گرو نہیں کر رہا. تو بات یہ اسٹاک ایکسچینج پہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ نوکریاں بھی جو ہے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. اسی طریقے سے جو عمران خان صاحب کے اور وعدے تھے، مطلب وہ کسی حد تک تو انہوں نے بات کی، مگر لوگوں سے جتنے انہوں نے وعدے کیے تھے وہ وعدے ہمیں اس طریقے سے پورے ہوتے نظر نہیں آئے. بالکل ٹھیک ہے، وعدے وفا نہ ہوتے نظر آئے ہمیں. اسی پہ ہم گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد رفاقت صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بالکل جی ناظرین، خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے. رفاقت عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہوں گی جو آپ بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے، خان صاحب نے بہت بڑے بڑے دعوے وعدے کیے تھے، بلوں کا بھی کہا تھا، اور آپ سب میں مطلب یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی وہ ساری چیزیں آپ لوگ آئے روز سنتے بھی رہتے ہوں کیونکہ میمز بھی بنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کافی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ دیکھیں میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا. سب سے جو خوشائند بات جو ہم انڈسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ انڈسٹری تباہ ہوئی، اس سے لوگ بے روزگار ہو گئے اور جو مڈل کلاس ہمارا وہ متاثر ہوا، ان کی جاب چلی گئی. تو میں آپ کو بتاؤں یہ اپوزیشن کا پیدا کیا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے. انڈسٹری بہت اچھی چل رہی ہے، انڈسٹری نے گرو کیا ہے. آپ اپنی ایکسپورٹ دیکھ لیں. اور میں آپ کو ایک بڑی زبردست مثال دوں گا آپ کی. ہمارے پچھلے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب، اس کی ایک ان کی انڈسٹری ہے، اس نے اس 3 سال کے اندر ریکارڈ بزنس کیا جو انہوں نے پچھلے کبھی بھی 10 سال کے اندر انہوں نے نہیں کیا. وہ تو کریں گے نا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے. مطلب انڈسٹریلسٹ ہے نا جو شور مچاتے ہیں کہ جی انڈسٹری تباہ ہو گئی، انہوں نے ریکارڈ جو ہے ان کی انڈسٹری نے پروفٹ کمایا ہے. اور باقی فیصل آباد کی انڈسٹریز یہاں پہ بھی، باقی جگہوں کے اوپر بھی. اچھا ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ہر چیز ہم جا کے جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ آپ کو جو انڈسٹری ہے را مٹیریل کے حوالے سے ظاہر ہے انٹرنیشنلی اس کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں نا. جب کرونا پینڈیمک تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے بھی ہم نے ہمارے یہاں تو اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں تھا. خان صاحب نے بھی پوری کوشش کی کہ بالکل لاک ڈاؤن ہو، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو جہاں پہ کیسز زیادہ ہیں، لیکن ہمارا کاروبار دیہڑی دار جو طبقہ ہے وہ چلتا رہے، کاروبار چلتا رہے. لیکن آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ چائنا باقی انڈسٹریز جو تھی وہ بند ہوئی ہیں، آپ کے ملک بند ہوئے ہیں. اور وہاں پہ جب آپ را مٹیریل آپ کا مہنگا آئے گا تو چیز آپ کی ظاہر انڈسٹری پہ فرق پڑے گا، انڈسٹری کے اوپر کرائسس آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی بھی تھیں اور پوری دنیا میں کرائسس ہے، تو اس سے امپیکٹ پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے. اور کووڈ کے معاملات بھی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیے، مگر اس کے بعد جو آپ کے پاس فیول کی شارٹیج ہو جاتی ہے، آپ کی جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، فیول اتنا مہنگا ہو رہا ہے، تو وہ دوسرے عوامل اس پہ اثر ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی کامرس انڈسٹری یا جتنے بھی مل اونرز وغیرہ ہیں وہ اتنا زیادہ خوش نظر نہیں آتے. اگر اتنے ہی اچھے اقدامات کیے ہوئے ہوتے تو پھر آپ کی جو جتنے بھی یہ مل اونرز وغیرہ ہیں یہ لوگ اتنا شکوہ کیوں کر رہے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہتر ہوئی، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پھر چیز جو ہے نا وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے اور عوام تک اس کے اتنے ثمرات نہیں پہنچتے. دیکھیں گیس کا ایشو تو میں آپ کو بتاؤں، پاک ایران گیس پائپ لائن بچھائی گئی، اس میں اربوں روپے کا انفراسٹرکچر آپ کا ضائع ہو گیا. آپ کی زرداری صاحب جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کر سکے، انہوں نے بیک چلے گئے وہ اس معاہدے سے، اور اس کے اوپر آپ کو تو ایک بڑا فائن بھی ہوا، انٹرنیشنل کورٹ نے آپ کو فائن کیا ہے. وہ تو ہم نے فائن بھرا اس کا، کیونکہ آپ نے ایک معاہدہ اس کو آپ نے پورا نہیں کیا، آپ نے انفراسٹرکچر آپ کا بچھایا ہوا سارا جا کے. تو وہ اگر ہم انفراسٹرکچر ہم بچھا چکے تھے، وہ اگر ہماری اسٹارٹ ہو جاتا ہے وہ ہمارا پروجیکٹ، تو یہ ہماری کوئی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی. پھر اسی طرح کے دیگر آپ چیزیں دیکھ لیں. میں کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں تو کراچی میں K4 بڑا ایک ہمارا پانی کا ایک ایشو ہے کراچی میں بڑا، تو کبھی پچھلے 12 سال سے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ہماری کوئی پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کو کوئی سروکار نہیں، اس سے ہم نے کوئی پانی کا کوئی ایشو ہے وہ تو لگے ہوئے ہائیڈرنٹ کے اوپر. وفاق گورنمنٹ نے دینے نا، انہوں نے مزید ایک تو فنڈز کم بھی کر دیے ہیں اس کے، اور ابھی وہ آگے اتنی جلدی کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. اس کا دیکھیں پہلا جو فیز ہے اس کا جو فیزیبلٹی جو ہونی تھی، وہ نئے جو ڈیزائن بننا تھا وہ اس کی اپروول ہو چکی ہے، اور اس کا کام آئی تھنک نیکسٹ منتھ میں یا اسٹارٹ ہو گیا، نیکسٹ منتھ سے اسٹارٹ ہونا ہے. اور پہلا فیز جو 26 کروڑ گیلن کا جو پروجیکٹ ہے وہ 2023 میں کمپلیٹ ہو رہا ہے. پچھلے ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ 12-15 سال سے وہ 14 سال سے وہ پینڈنگ تھا. اب اگر 2022 میں ہم کھڑے میں، اگر 1 سال یا 1.5 سال کے اندر وہ پہلا اس کا فیز اگر مکمل ہوتا ہے 26 کروڑ گیلن کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ برا نہیں ہے. تو ایک شارٹیج کسی حد تک اس کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا کراچی کے عوام کو. اور انشاءاللہ ہم یہ چیزیں ملنے والا ہے کیونکہ ہمارے پاس انجینئر آئے تھے وہ جو کہ فارمنسٹری کے جو ثانی صاحب ہیں، ان سے میری باقاعدہ پوری اس کے اوپر پوری گفتگو ہوئی تھی. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی اتنی جلدی یہ منصوبہ ہمیں کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جیسے گرین لائن جو ہے وہ پچھلے 3 سال ڈیلے ہو گئی ہے، تو اللہ کرے کہ جو منصوبہ آپ کہہ
کہہ رہے ہیں کمل ہوتا ہوا نظر آ جائے. 2023 کے یہ کسی تو اور بنیادی 5-10 سال آگے سہولت نہ ہے چلے عوام جائیں. کی. اچھا K4 میں بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی کوئی سیریسنس نہیں تھی. فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ اسٹانس لیا, وہ آگے آئی, تو جا کے یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا ہے. گرین بس پروونشل گورنمنٹ نے اپنے حصے کا جو کام کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. ڈیلے ہونے کی وجہ ڈیزائن بار بار وہ ڈیزائن کے اندر بار بار آبجیکشن ان کے آتے رہے, ڈیزائن بار بار چینج ہوا, اس وجہ سے ڈیلے ہوا. تو باقی جنہوں نے اسٹارٹ کیا 2016 میں پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا, اور جو پروجیکٹ آنے کے بعد تقریباً 18 مہینے ان کی گورنمنٹ بھی رہی ہے. انہوں نے اپنے جو لاہور کے جو پروجیکٹ تھے وہ تو انہوں نے 12 مہینے میں کمپلیٹ کیے ہیں, اور یہ 18 مہینے ان کے رہی ہے گورنمنٹ جب یہ پروجیکٹ انہوں نے اسٹارٹ کیا. اور 18 مہینے کے اندر اس کا جو بالکل بیسک جو انفراسٹرکچر تھا وہ بھی نہیں بنا تھا اس کا. تو کچھ چیزیں ہمیں یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے خالی ایک جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ انہوں نے گیم کھیل لیجیے کہ ہم نے دے دی اور اس کے بعد وہ چلے گئے, انہوں نے فنڈز دیے, نہ انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا. اس کا جا کے پروونشل جو گورنمنٹ تھی آپ کی, انہوں نے بھی اپنے حصے کا کام نہیں کیا. فیڈرل گورنمنٹ نے کراچی کیا. کی تو بدنصیبی رہی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ وہ کراچی کے کاموں کو اور کراچی کو کبھی بھی سیریس نہیں لیتی اور ہمیشہ ڈیلے کرتی ہے. یہ کراچی کے جو عوام ہے وہ ہمیشہ ہی, جو مختلف حکومتیں رہی ہیں, وفاقی ہو چاہے صوبائی, جو ہے وہ اتنے سالوں سے ان کی حکومت ہے سندھ گورنمنٹ کی, ہمیشہ ہی جو ہے وہ حالات کی چکی میں پستے ہیں اور ان کے منصوبے جو ہے وہ زیر التوا ہو جاتے ہیں. چاہے وہ KCR کا منصوبہ ہو, چاہے K4 کا منصوبہ ہو, گرین لائن کے بعد دوسری اورنج لائن تھی, کچھ بھی ہو, ریڈ لائن تھی اور بھی جی کافی بالکل. مگر یہ کہ کراچی میں جتنی زیادہ ضرورت ہے, کراچی ہی جو ہے وہ اب تو اتنا بڑا جو ہے وہ سارا ٹیکس کا جو حصہ ہے پورے پاکستان سے جو ہے وہ کراچی پلتا ہے, کراچی سے پورا پاکستان پلتا ہے, اور کراچی کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے. وہ تو کسی بھی پارٹی سے آپ کی جو ہے وہ ایفیلیشن ہو, آپ عام عوام ہیں, آپ کراچی میں رہتے ہیں, تو مطلب یہ کہ کراچی اور اربن سندھ کے جو لوگ ہیں, کراچی, حیدرآباد, سکر, نواب شاہ, یہ سارے لوگ ہمیشہ حالات کی چکی میں پستے ہیں اور ان کے جو بھی منصوبے ہیں وہ کبھی پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچتے ہیں. اچھا, اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی کے ساتھ آپ نے بالکل کہا کہ ہمیشہ زیادتیاں ہوئی ہیں, کراچی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. لیکن اس گورنمنٹ نے ابھی آپ دیکھیں کہ کراچی کا جو تباہ حالی جو ہے کراچی کی, ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں, ہر طرف جو غنڈہ جو راج ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, لوگ بیچارے سلو ہوتے ہیں تو پیچھے سے لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر اربوں روپے کراچی کو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ فنڈ کی صورت میں دیے ہیں. آپ کی کراچی ڈیولپمنٹ جتنی فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے پچھلے 3.5 سال میں, آپ کی پروونشل گورنمنٹ نے یہاں پہ نہیں کی. وہ خالی جو ہے وہ دعووں سے اور واٹر بورڈ اور جو ہے کیا کہتے ہیں SBCA ٹینکر اور ہائیڈرنٹ, ان سے وہ نہیں نکل رہے ہو. جا کے کراچی کا پانی کراچی کو بیچا جا رہا. آپ ہائیڈرنٹ سارے اٹھائیں آپ ان کو, یہی ہمارے حضرات پیچھے پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست نظر آتے ہیں, اور وہ لوکل گورنمنٹ کو ابھی بھی اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے لالی پاپ تو انہوں نے دی ہے کہ یہ دے دیے, لیکن انہوں نے کوئی اختیارات ابھی بھی نہیں دیے. تو کراچی کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ پروگرامز کے پچھلے 3.5 سال کے اندر ہوئی ہے, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ پچھلے 5 سالوں کے اندر یا ابھی پچھلے 3.5 سالوں کے اندر صوبائی حکومت نے, کسی دوسری حکومت نے نہیں کی. خان صاحب کو کراچی کا اندازہ ہے, آپ اگر دیکھیں بارشوں سے جو کراچی ڈوب رہا تھا, آپ دیکھیں 3 بڑے نالے کس طرح بنائے گئے ہیں تاکہ کراچی ڈوب نہ سکے, ان کو بنائے گئے. یہ بڑے میگا پروجیکٹس ہیں, اور اس میں بالکل فیڈرل گورنمنٹ کی پرائرٹی کے اندر کراچی شامل ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی روشنیاں بحال ہوں, کراچی کی عوام ترقی کرے, اس کے بعد جو زیادتیاں ظلم ماضی میں ہوا وہ نہ ہو. اور اس میں ظاہر ہے جتنا بڑا ظلم ہوتا ہے اس میں اس کی داد رسی اتنی زیادہ چاہیے ہوتی ہے, تو کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ کراچی آپ کافی آگے کھڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پچھلے 5 سال پہلے تھا, تو آج وہاں پہ نہیں ہے, اور مزید فیڈرل گورنمنٹ کی پرائرٹی کے اندر ہے, تو کراچی انشاءاللہ اور زیادہ ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ اچھا, صوبائی حکومت کی تو کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے وہ ول نظر ہی نہیں آتی. وہ تو ایسا لگتا ہے کہ صرف حکومت کرنے آتے ہیں, یہاں پیسہ کمانے آتے ہیں, چھٹیاں گزارتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں, اور اپنے علاقوں میں بھی نہیں لگاتے. مطلب وہ تو صرف اپنی جو ہے وہ ذاتی جو ہے وہ اس کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. مزے کی بات یہ سبھی, جب ہم کال مطلب ہمارے ٹیم انہیں کال کر رہی ہوتی ہے, ان کے جتنے MPs وغیرہ جو ہوتے ہیں سیٹرڈے سنڈے تو وہ یہاں پہ فرائیڈے سے جو وہ جاتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہے. تھرسڈے نائٹ کو یہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں, اور فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے وہاں پر گزار کے پھر آتے ہیں. مطلب آپ یہاں سے آپ نے ووٹ لیا ہے, عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے, کم از کم آپ اپنے حلقوں میں رکے ہیں. کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کو ایک دم سے ایمرجنسی آ جائے, تو آپ لوگ اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سب کے سوئچ آف ہوتے ہیں. اور آپ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ ہی نہیں ان کی, اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے مختلف جو ہے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان تمام کے بھی جو افسران ہیں, یہ DC ہوں, آپ کسی بھی علاقے کا DC اٹھا لیں,
ہارڈلی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ آپ کو چھٹیوں میں ملے. وہ جمعے سے جو نکلتے ہیں جمعے کو وہ لوگ نکل جائیں گے, جمعے کی صبح یا تو اویلیبل نہیں ہوں گے یا اس کے بعد نماز کے فوراً بعد جو نماز کا بریک آتا ہے اس میں جو نکل جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ پیر کے دن تک تو ہوتے ہی نہیں ہیں. عید بقرعید کی چھٹیاں ہوتی ہیں جس میں سب سے زیادہ ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بدلیاتی ادارے یا ڈپارٹمنٹس جو اس سے تعلق رکھتے ہیں سارے سینیٹری وغیرہ کے, اس میں سارے جو لوگ ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں. بارشیں ہوتی ہیں, کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے. مگر آپ سندھ گورنمنٹ کے جتنے ادارے ان کے افسران کو دیکھیں, اگر آپ انہیں کال کریں گے تو ان کے نمبر سوئچ آف ہوتے ہیں, ان کی سیٹ پہ کوئی اویلیبل نہیں ہوتا, ان کے آفیسز خالی پڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو گئے ہوئے ہوتے ہیں, آبائی گھروں کو گئے ہوئے ہوتے ہیں. کراچی تو انہوں نے صرف کمانے کی ایک جگہ سمجھی ہوئی ہے, ایک تجوری ہے کراچی جس سے ہر کوئی اپنا پیٹ بھرتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے. کراچی کے ساتھ تو دیکھیں ایک بڑا ظلم ان کا دوغلا پن پیپلز پارٹی کا, سندھ گورنمنٹ کا, کہ یہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر تو بڑا آپ نے دیکھا ہوگا شور مچا رہے ہوتے ہیں, این ایف سی کے اوپر, نیشنل فائنانس کمیشن کے لیے, اپنے حصے کے لیے, سندھ کے حصے کے لیے, لیکن کبھی یہ پی ایف سی کی بات نہیں کرتے. پروونشل فائنانس کمیشن کراچی کے حصے کی کبھی انہوں نے بات نہیں کی. تو بڑا ان کا دوغلا پن ہے کہ وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں یہ شور مچا رہے ہیں سندھ کے حقوق, سندھ کے حقوق. بھائی آپ نے جو حقوق کراچی کو دینے وہ تو دیں, آپ وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں, یہاں تو دیں کراچی کو. لیکن اس کے اوپر انہوں نے کبھی بات نہیں کرنی. ان کو اپوزیشن, ان کو اکاؤنٹس کمیٹی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی فیڈرل گورنمنٹ میں چاہیے, لیکن سندھ کے اندر انہوں نے اپوزیشن کو نہیں دینی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, کیونکہ سارے ان کے اکاؤنٹس اور ان کی کرپشن سامنے آ جائے گی. تو یہ ان کا دوغلا پن ہے. انہوں نے وہاں پہ جا کے کچھ اور بات کرتے ہیں, یہاں پہ یہ حقوق دینے کو تیار نہیں ہے. ابھی آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھیں کہ ان کے اپنے نواب شاہ کے اندر ایک زرداری ان کی کمیونٹی کے ایک صاحب ہیں, وہ 6 لوگوں کو مار دیتے ہیں وہ زمین کے تنازع کے اوپر, اور وہ پورا خون کی ہولی کھیلتے ہیں, لیکن وہ آج تک پکڑے نہیں جاتے. اور یہ ظلم کا بازار اسی طرح پورے صوبے میں چل رہا ہے. پورے صوبے میں اپنی پولیٹیکل جو ہے وہ تبادلے, پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس, اور پولیس سے لے کر ہر ادارہ انہوں نے تباہ کر دیا. ہر ادارہ تباہ کر دیا. وہ آپ کا سیوریج ہو, وہ لا اینڈ آرڈر ہو, تمام ادارے آپ کے تباہ ہو چکے ہیں. صرف ایک ہی ان کا کام ترقی کر, اور وہ ہے رشوت خوری. وہ ترقی کر رہی ہے, وہ پیسے کمائے جا رہے ہیں, کراچی سے کمائے جا رہے ہیں, خزانے بھرے جا رہے ہیں, اور کشتیوں کے ذریعے, لانچوں کے ذریعے منتقل ہو رہے ہیں, اور اکاؤنٹس بھرے جا رہے ہیں, اور باقی عوام جو ہے وہ اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہے. یہ ان کا دوغلا پن ہے. یہ کراچی کو حقوق کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خود انہیں حقوق چاہیے, اور اس لیے انہیں حقوق چاہیے کہ تاکہ ان کے جو ہے وہ باہر یہ اپنے خزانے بھر سکیں. باقی کراچی کو انہوں نے حقوق نہیں دینے. ٹھیک ہے جی. رفاقت صاحب, 27 فروری کو گوٹکی سے کراچی کا رخ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ بھی. بلدیاتی ترامیم بل کے خلاف جو ہے آپ لوگوں نے بھی ایک ریلی کا وہ مطلب کر رہے ہیں. اس میں کون کون سی جماعتیں آپ لوگوں کی سپورٹ میں ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ بات چیت ہماری بھی چل بھی رہی ہے, اور تیاریاں چل رہی ہیں. انشاءاللہ تمام ہماری جو الائز ہیں ہمارے, سب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور کراچی سے, گھوٹکی سے ہم کراچی کی طرف آئیں گے, اور بھرپور ایک احتجاج ہوگا. اور یہ سندھ گورنمنٹ کی جو دوغلا پن ہے, اس کو ہم پوری عوام کو دکھائیں گے ہم, کہ کس طرح یہ خود تو اختیارات مانگ رہے ہیں, لیکن یہاں نیچے بلدیاتی اداروں کے ذریعے نیچے عوام کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انشاءاللہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا, اور اس میں ہمارے جتنے اتحادی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے, اور ہم اس کے ذریعے جو بلدیاتی ہماری ترمیم ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی, اور ہم ان سے حقوق مانگیں گے, اور ڈنگے کی چوٹ پہ مانگیں گے. اور باقی ان کا جو شو ہے وہ جس طرح کے پہلے کے ان کے فلوپ شو ہوئے, اور نظر آ جائے گا لوگوں کو کہ عوام آج بھی کہاں کھڑی ہے. عوام کی آج بھی جو امید ہے وہ عمران خان ہے. لوگ اسی سے امید کرتے ہیں, اسی سے امید رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ان کی عوام پہ پوری امیدوں پہ پورا اترے گا بھی, اور انشاءاللہ عوام کی آواز بنے گا. ٹھیک ہے جی. میں بہت شکریہ ادا کروں گی رفاقت صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سبین صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ بات یہ ہے کہ بس چاہے سندھ گورنمنٹ ہو, چاہے وفاق کی جو ہے, مگر کراچی کے اور سندھ کی جو عوام ہے ان کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے. اور سب سے زیادہ تو پورا پاکستان جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کی زد میں ہے, تو سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور وفاق کو تو خاص طور پہ, کیونکہ سندھ گورنمنٹ تو ہم اتنی دفعہ اس کو آزما چکے ہیں, مگر یہ لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات کریں کہ جس کی وجہ سے عوام اس مہنگائی کے طوفان سے جو ہے عوام کو بچایا جا سکے. ٹھیک ہے پوری دنیا میں ہے, مگر جو چیزیں ہم اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں, جو ہنگامی اقدامات ہم کر سکتے ہیں, ہمارا جو ہے وہ مطالبہ ہم نے پہلے بھی پی ٹی آئی سے کیا ہے, خان صاحب سے, کابینہ میں بھی ہمارے وزراء جو ہے وہ اس چیز کے لیے ہمارے ممبرز لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس مہنگائی کے طوفان کو روکا جائے, کیونکہ عوام کی تو چیخیں نکل گئی ہیں.
اور عوام جو ہے نا وہ اس سے زیادہ کچھ اب برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں رہی ہے. تو اس وجہ سے بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کراچی کے حق میں کچھ بہتر کرے اور کوئی ایسی گورنمنٹ تو آئے جو کراچی اور سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ جو ہے وہ بہتر ثابت ہو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سبین صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. امید کرتی ہوں ناظرین کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سے دے اجازت. مجھے، میرے آنے والے مہمانوں کو، میری پوری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھے. فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.